बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और आखिरकार निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। कोई बहुत लंबी चौड़ी काबीना नहीं बनाई गई, लेकिन काबीना में जो नाम सामने आए हैं वो आपको पता चल गए हैं। इसमें सबसे जो अहम नाम है वो है वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब, जो पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। उन्हें पाकिस्तान का नया वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वो भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा बेल्जियम में पाकिस्तान के सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। बहुत ही सीनियर सफारतकार हैं। और शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं उनको बनाया गया है निगरान वज़ीर ख़ज़ाना। वो इससे पहले आलमी बैंक की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर चुकी हैं, स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी कई ओहदों पे काम कर चुकी हैं। तो वो भी काफ़ी तजर्बाकार ख़ातून हैं। इसके अलावा सरफराज बुख्ती साहब भी इसमें आए हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी इसमें आए हैं। और एक अहम नाम जो है वो मिशाल मलिक साहबा का है, जो कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मोहतरम है। तो हम आज बात करेंगे, बहुत से इश्यूज़ हैं। ये काबीना जो है एक ऐसे वक्त में इसने हलफ उठाया है जब कि जड़ांवाला में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसके बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी ये कैसा मुल्क है जहाँ पे एक ही दिन में एक रिलीजियस माइनॉरिटी के बहुत से चर्च जो हैं उनको जला के राख कर दिया गया है। तो क्या ये निगरान वफाकी काबीना जो है ये आलमी सतह पे पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डिंग का मसला है उसको रिजॉल्व कर पाएगी? पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो सकेगी? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये जो निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठाया है, नाम तो आपको पता चल ही गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये निगरान वफाकी काबीना आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कुछ सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकेगी? जी, हमें तो यही तवक्को है, क्योंकि ये निगरान काबीना है कि ये जो मामलात हैं उनको एक जो इस्तेहकाम पर ही रखेंगे। कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म या इस्लाहात तो इनसे तवक्को नहीं कोई कर रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि जलील अब्बास जिलानी साहब के सामने एक चैलेंज उठेगा पूरी दुनिया में इस बात का जवाब देने के लिए कि पाकिस्तान में क्यों ये मुख्तलिफ औकात पर बड़ा कंसिस्टेंटली ये वाक़यात इस तरह के होते हैं। और हम सब के लिए सवाल ये है कि जो हेट स्पीच है या जो तशद्दुद पर उकसाने वाली गुफ्तगू या तकरीर है, उससे हमने किस तरह रोकना है ताकि ना सिर्फ ये मजहबी इंतहा पसंदी का तशद्दुद ना हो, बल्कि सियासी इंतहा पसंदी का भी तशद्दुद ना हो। क्योंकि हम अभी बड़ी मुश्किल से 2015, 16, 17 में इस बड़ी दहशत गर्दी के अफरियत से निकले हैं बाहर। तो उसका दोबारा उठना और हर जो ऐसा वाकया होता है वो ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसके अंदर ये जो नफरत अंगेज तकरीर है या नफरत अंगेज इजहार है या ये कहना कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो काबीना है ये मुझे तो यही तवक्को है और हम सब जो पूरी कौम को भी इसमें शामिल हैं कि ये मामलात को एक इस्तेहकाम तक रखेंगे, जो दुनिया से बात करनी है उस पर रखेंगे। शमशाद अख्तर साहिबा भी बहुत तजर्बाकार हमारी इकोनॉमिस्ट हैं, खातून है, तो लिहाजा उनसे भी यही तवक्को है कि जो एक इकोनॉमिक रिकवरी का अमल शुरू हुआ है उसको वो जारी रखेंगे। अच्छा, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो आज खुल के बात कर दी है कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते। और आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अगर असम्बली तोड़ी गई है तो इलेक्शन जो है ये 90 दिन में होगा। अब इलेक्शन कमीशन अगर आइन की पाबंदी नहीं करता तो फिर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एज ए सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट मैं भी बहुत मज़म्मत करता हूँ जो जड़ांवाला में इंसिडेंट हुआ है। हम पूरी दुनिया में कुरान शरीफ की बेहुरमती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की बारे में जो बातें की जाती हैं हम उसको पूरी दुनिया में मज़म्मत करते हैं। आज हमारा सर जो है शर्म से झुक गया है कि हमारे अपने सिटीज़न्स जो माइनॉरिटी हैं उनकी इबादतगाहें हमारे एक इस्लामी मुल्क में महफूज नहीं हैं। तो मैं आपके फ़ोरम से पहले इस बात पे करना चाहता हूँ, हमारा प्रेस रिलीज़ भी इस पर कल आप देख लेंगे। अच्छा, जो आपने बात की, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये बात की है तो मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया जाए सर,
کیونکہ میرا یہ ویو ہے کہ جو ادارہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اگر وہ اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتا تو وہ ادارہ بند ہو جانا چاہیے سر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی, میں تو آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا پہلے جب یہ پنجاب کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, ججمنٹس آئی تھیں, میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے آئین نہیں توڑا, انہوں نے آئین شکنی کی ہے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایکشن نہیں لیا گیا اس پہ. اسی کا ہم اب یہ سمجھ گئے کہ آج وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. وہ پابند ہیں 90 دن میں الیکشن کرانے کی, اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے یہ حلقہ بندیوں کی یا مردم شماری کی کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں کرا سکتے. انہوں نے قاسم سوری کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کب تیار ہو جائیں گے الیکشن کے لیے, تو انہوں نے کہا 7 مہینے چاہیے ہمیں. وہ 7 مہینے پچھلے سال اکتوبر میں ختم ہو گئے سر. تو اب آج آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور یہ بات انہوں نے سپریم کورٹ میں کہی تھی جب قاسم سوری کا, آپ بھی وہاں موجود تھے. تو آپ دیکھیے کہ آج یہ بات یہ کر رہے ہیں. تو یہ میں تو کہتا ہوں ان سب کو یہ آئین کو انہوں نے توڑا, ان کو فارغ کرنا چاہیے سر. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, حالات پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں, جڑاوالا کی جو ٹریجڈی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے جی ہم نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروانا, اور نگران وفاقی کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. کیا یہ نگران وفاقی کابینہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی چیلنجز کو میٹ کر پائے گی, اسٹیبلٹی لا سکے گی؟ شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے جڑاوالا کے انسیڈنٹ کے اوپر ظاہری بات ہے قابل مذمت ہے, لیکن ایک ہمارے ہاں روٹین ہے کہ ہم ہر اس طرح کے واقعے کے بعد پھر ایک بیانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, مذمتیں ہوتی ہیں, اور پھر ہم بھول بھلا جاتے ہیں, اور یہ بھی پتہ کرنا نہیں گوارا کرتے کہ آخر اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے تھے ان میں کیا نتیجہ نکلا. ثانیہ جوزف کالونی ہوا, گوجرا میں اندھوناک انسیڈنٹ ہوئے جن میں ہمارے بھائی کرسچنز جو تھے ان کی متعدد املاک کو نقصان پہنچایا گیا, بلوا کیا گیا, گھر جلائے گئے. ان دونوں پچھلے بڑے واقعات میں کوئی ملزم کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکا. یہ ہماری بطور ریاست ناکامی ہے, ہمارا انصاف فراہم کرنے والے اداروں کی ناکامی ہے. اور آج یہ جو کل جو واقعہ ہوا ہے, ہم کس بنیاد پر کہیں کہ ان کو انصاف مل سکے گا؟ جو پہلے کے دو بڑے واقعات تھے ان میں تو نہیں ملا, ایک شخص بھی اس کے اندر کنوکٹ نہیں ہو سکا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ اپنا رویہ جو ہے ہم اس کو زیادہ سنجیدگی سے لیں گے, اور حکومت پنجاب حکومت جو ہے, اس پہ میں ابھی تفصیل سے بات کروں گا. پہلے آپ میرے سوال کا یہ جواب دیں کہ یہ نگران وفاقی کابینہ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لا سکے گی؟ میر صاحب, آئین اور قانون کے تحت جو اب اس ملک میں کسی کھائی میں شاید آپ کو پڑا ہوا ملے, اس کے تحت تو نگران وفاقی حکومت کا اور کابینہ کا صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانے کا اختیار ہے. 2018 میں جسٹس ناصر الملک صاحب نگران وزیر اعظم تھے, اس ملک کے وہ چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے, بہت آنریبل ڈگنیفائڈ ایک شخصیت ہے, کسی کو ان کے اوپر اعتراض بھی نہیں تھا. لیکن کیا ان کی بطور وزیر اعظم موجودگی کے نتیجے میں آر ٹی ایس فیل ہونے سے رک سکا؟ کیا جو اس سے پہلے پری پول ریگنگ ہو رہی تھی کیا وہ رک سکی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت لندن سے واپس آئے تھے, اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے, کیا پولیٹیکل لیڈرز کی وکٹمائزیشن رک سکی؟ کیا آصف زرداری صاحب اور ان کی بہن فریال تالپور کے اوپر جو کیسز بن رہے تھے دوران الیکشن کیمپین, مجھے یاد ہے میں بلاول صاحب کے ساتھ تھا اس کیمپین میں, تو کیا ان کے اوپر وہ کیسز بننا روک سکے؟ تو نگران وزیر اعظم کے پاس اختیار ایس سچ ہے کوئی نہیں. جن کے پاس اختیار ہے وہ اس ملک کے اندر جو اس ملک کے مالک ہیں, انہوں نے یہ شاید تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے اس وقت تک الیکشن نہیں کرانے جس وقت تک ہم ایک خاص ایسی صورتحال میں نہیں پہنچ جاتے کہ جس میں ایک مخصوص جو جماعت ہے اس کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آ جاتی. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے, تو جو اس میں کابینہ میں کچھ جو ہمارے دوست شامل ہوئے ہیں, اور ایسے نہیں کوئی روایتی لفظ نہیں استعمال کر رہا, واقعی ہمارے بڑے پرانے دوست بھی اس میں کچھ شامل ہو گئے ہیں. تو یہ جس طرف اشارہ کرے نا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو کچھ دوست اس کابینہ میں شامل ہوئے ہیں ان کے تحریک انصاف کے بارے میں بہت شدید ان کے خیالات ہیں, شدت ہے ان خیالات میں, اور وہ ان کے بیانات میں اور ان کی ٹویٹس میں جو ہے وہ نظر آتی رہتی ہے, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. مثلا مرزا سولنگی صاحب ہیں, اور اس میں جو ہمارے ایک اور دوست ہیں جمال شاہ صاحب, ان کو بھی آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. شاید آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا تو اس دھرنے کے خلاف جمال شاہ نے دھرنا دے دیا تھا, اور وہ بہت
तहरीक इंसाफ के ओपन खुल्लम खुला नाकदीन में शुमार होते हैं। और जो खुद निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो तो खुद कह चुके हैं कि जो 9 मई के साने में जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलने चाहिए। तो ये बड़ा हमें वाज़ेह ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इस काबीना में सब नहीं लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे ज़रूर हैं जिनका कि एक ख़ास पार्टी के बारे में जो उनकी तनकीद है, उनकी जो बहुत शिद्दत पसंदी पर मबनी जो उनके ख़यालात हैं वो सबको पता हैं। तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये कैसे लेके आएंगे? ये गैर जानबदार तो नहीं होंगे? दो बातें हैं जी। एक तो ये कि बतौर जमात पीटीआई के ऊपर कोई इस वक्त तक ना ही पाबंदी है, ना ही हमारी जो 16 महीने की वसील बुनियाद हुकूमत थी उसने कोई बतौर जमात उन पर पाबंदी लगाई। हालांकि वफाकी हुकूमत के पास कानून के तहत ये हक हासिल है तो वो एक रेफरेंस भिजवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस जमात को कालादम करार दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया। लेकिन जो लोग इंडिविजुअल यानी ज़ाती हैसियत में ना सिर्फ तशद्दुद के मुर्तकिब हैं बल्कि जो हेट मंगरिंग स्पीच है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, तशद्दुद पर उकसाने वाली, उसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने आग लगाई है जना हाउस को और GHQ को, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को, मोटरवे के जो टोल प्लाजे को, मेट्रो बस को, चित्राल में स्कूल को, यहाँ तक के 150 जानवर भी जला दिए पेशावर में। तो उनको तो कानून का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसका तरीके इंसाफ का बतौर जमात इलेक्शन में होने या ना होने से ताल्लुक नहीं है। जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा और मुझे ये तवक्को है कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इंतखाबात में शामिल होगी। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ सानिया जड़ावाला के बारे में। आप जानते हैं कि ये जो सानिया जड़ावाला है इसमें सिर्फ चर्च पे हमला नहीं हुआ, सिर्फ लोगों के घर नहीं जलाए गए, लूट मार भी हुई है, चोरी चकारी भी हुई है। तो पहले मैं आपको इस सानहे के जो मुतासरीन हैं हमारे क्रिश्चियंस भाई बहनें, ज़रा उनमें से कुछ की फरियाद सुन लें आप। हम सुबह सुबह उठे नाश्ते के लिए, मस्जिद में ऐलान हुआ कि सब क्रिश्चियन लोगों को ना कत्ल कर दो। हम सब लोग घर से भाग गए। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। हमारे घर जल गए, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। मेहरबानी फरमा के हमारी मदद करें, हुकूमत हमारी मदद करे। 21 चर्च हैं जिनको नजर आतिश किया गया है, डैमेज किया गया है और तकरीबन 312 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी, लोगों की बेटियों के जहेज़, बहुओं की जहेज़, सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जो नुकसानात हुआ है उसको भी पूरा किया जाए और दूसरा नंबर जिन सरपसंद लोगों ने ये काम किया है उनको भी कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। ये हैं क्रिश्चियन बहन भाई, ये अपनी फरियाद जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनके साथ वहीं पे जड़ावाला में जो इनके मुसलमान भाई हैं जो कि इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं, ज़रा सुनें। ये लोग मजलूम हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके घरों को नहीं जलना चाहिए था। ये इनके घर नहीं जले, हमारे जले हैं, इंसानियत के घर जले हैं, इन्होंने रहना था। यार ये भी इंसान है। हमारे सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो मुकम्मल फेल हुए, उनकी नेग्लिजेंसी है, उन्होंने जो है ना वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। हमने DSP को कहा है, हमने SP को कहा है कि यार बस्ती को प्रोटेक्शन दो, जो गुनहगार हैं उनको पकड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हजूम आया ना वो छोटे लड़कों का था और वो टोटली जो है ना वो पहचान में नहीं थे। उन्होंने आते ही इनके घरों को नुकसान पहुंचाया है, इनके जो अंदर जेवर थे, पैसे थे, उनको चुराया है। बेसिक उनका काम ये नहीं था, चोरी करना था। बिल्कुल गलत है। हमारा इस्लाम हमें खुद कहता है कि अगर आपकी जंग भी हो रही है ना तो गैर मुस्लिम की ना औरतों का आपने कुछ कहना, ना बच्चों को कहना, ना इनकी इबादत गाहों को कुछ कहना है। ये मुकम्मल गलत है, हम इसकी सपोर्ट नहीं करते और जिन्होंने ये काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उस तर्ज पे मिलनी चाहिए जिस तरह 9 मई के वाक़े पे लोगों को मिली। 9 मई के वाक़े पे तो खैर अभी किसी को सज़ा नहीं मिली, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, जहाँ पे जलाओ घिराव हुआ है, वहाँ पे जो मुकामी मुसलमान हैं जो क्रिश्चियंस के साथ रहते हैं वो अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इनके साथ ज़्यादती हुई है। जिन्होंने वहाँ पे आग लगाई वो लोग बाहर से आए थे और उनका मकसद कोई इस्लाम को डिफेंड करना नहीं था, वो चोरी करने के लिए आए थे।
وہ چوری چکاری کے لیے آئے تھے, نام استعمال کیا انہوں نے مذہب کا. تو یہاں پہ پولیس تھی جو اس نے جو پہلے قرآن پاک کی توہین ہوئی تھی 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا, انہوں نے بھی غلط کام کیا اور اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن پھر اس کا جواب یہ نہیں تھا جو دیا گیا ہے, اور یہ تو بہت ہی انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے. تو اس سارے معاملے میں ایک مقامی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا, جو کہ خود ایک کرسچن ہے. اور جب میں نے وہ نوٹیفیکیشن پڑھا, ان کا ٹرانسفر آرڈر پڑھا, تو میں حیران رہ گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ڈی ایس پی کو اور ایس پی کو کہا کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں, لیکن کارروائی کس کے خلاف ہوئی ہے؟ ایک بیچارے اے سی کے خلاف جو خود ایک کرسچن ہے. تو عابد زبیری صاحب, یہ جو معاملہ ہے اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دراصل واقعی جس طرح کے وہاں کے مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیس کی ناکامی ہے, نہ کہ اس اسسٹنٹ کمشنر کی ناکامی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو زیادہ تر واقعات ہوتے ہیں اس میں پولیس کی ناکامی ہوتی ہے. ابھی جو مصطفیٰ صاحب نے فرمایا, جو انسیڈنٹس کا بتایا, اس میں پولیس کہاں تھی؟ ایون 9 مئی کے واقعات کو آپ دیکھیے کہ پولیس کہاں تھی. پہلی لائن آف ڈیفنس تو ہمارے یہاں پولیس ہی ہوتی ہے. سر یہ خود شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ. آپ یہ انویسٹیگیشن کریں گے, آپ دیکھیں گے آپ یہ ان کے ساتھ ہوں گے, بلکہ ان کو چڑھانے والے لوٹنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے تو یہی چیزیں دیکھی ہیں. دیکھیے ریٹ کا کرنا پولیس کا اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. آپ اسٹیٹ ہماری ہمیشہ فیل ہوتی ہے. اور اب جیسے لوگ کہہ رہے تھے آپ کے چینل پہ کہ جی آپ ان کے خلاف ایکشن تو لو, ان کو لاؤ, ان کو کیفر کردار پہنچاؤ, ان کے خلاف پرچے کرو, ان کو شہادتیں موجود ہیں, آپ لائیے, ان کو سزا دیجیے. آپ کا ہر چیز تو ویڈیو پہ اویلیبل ہوتی ہے, کم از کم آپ آئیڈینٹیفائی تو کر سکتے ہیں, پھر اس کا لیگل طریقے سے آپ اس کی شہادتیں لائیں اور ثابت کریں. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارا قرآن شریف کی بڑی بات کرتا ہے, لوگ نہیں پڑھتے. سورہ حج کی آیت نمبر 40 آپ دیکھ لیجئے, اس میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف نہ کھڑا کر دیتا اور لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیے جاتے ہیں, تو چرچ, مونسٹریز, سینیگوگز جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے, اور مسجد ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وہ ڈھا دی جاتی. یہ خود ہمارے قرآن شریف میں چرچ کا ذکر ہے, سینیگوگز کا ذکر ہے جو اور مساجد کا ذکر ہے. یہ بھی تو ہمیں پڑھایا جائے مسلمانوں کو کہ اللہ خود آپ کے حکم دے رہا ہے کہ ان کی حفاظت کرو. اچھا, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اب یہ جو وہاں پہ 1-2 چرچ نہیں جلے, بہت سارے چرچ جلا دیے گئے ہیں. اب ان کو ری بلڈ کرنا, جن لوگوں کے گھر جلائے گئے ہیں, جن کے گھروں میں چوری چکاری کی گئی ہے, ان کو کمپنسیٹ کرنا, یہ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. ان کا ریاست کا کام تھا ان کو تحفظ دینا. یہ نگران حکومت اور پنجاب کی نگران حکومت, ان دونوں کو مل کے یہ کام کرنا ہے. جی بالکل. اور پھر میر صاحب اس کے اندر دیکھیں, اب 2-3 اور اہم پہلو بھی ہیں جو قابل غور ہیں ہمارے لیے. ایک تو معاشرے میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی. بلا شبہ ہماری ریجن کے اندر پچھلے 4 دہائیوں سے جو واقعات ہوئے اس کے نتیجے میں یہاں پر انتہا پسندی بڑھی, اور اب اس انتہا پسندی, ایک مخصوص انتہا پسندی جس کا پنجاب شکار رہتا ہے عموماً, اس کے پیچھے بھی ایک ایسی کہانی ہے کہ اس کو ہمیں بڑے سیریسلی بیٹھ کے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کو ہم نے سدباب کس طرح کرنا ہے. ابھی انہوں نے ذکر کیا, جن کا آپ انٹرویو دکھا رہے تھے, کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بہت شامل تھے. اب اگر چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہاتھ میں, میں نے بھی ویڈیوز جو دیکھی اس کے اندر زیادہ تعداد چھوٹے بچوں کی نظر آئی, کیا ان کے ذہن اس طریقے سے برین واش کر دیے گئے ہیں جو وہ نعرے لگا رہے تھے؟ تو ہمارے لیے یہ بطور سوسائٹی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس سمت میں اور کس جانب چل پڑے ہیں, کہ ہم ہماری اگلی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے ذہن ہم نے کس طرح خراب کر دیے. تو یہ بڑے لیکن ہم کیونکہ واقعہ ہوتا ہے, پھر مذمت ہوتی ہے, پھر ہم اس سے گزر جاتے ہیں. اب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ آفیسر ہے حکومت پاکستان کا, وہ آفیسر ہے حکومت پنجاب کا, اس کے تحفظ میں سب کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر اس کے ساتھ ایک رتی برابر بھی زیادتی ہو رہی ہے تو سب حکومت کو, ریاست کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا افسر یہاں سے نہیں ہٹائیں گے. انہوں نے اس کو ہٹا کے تو تاندلیاں والا کا جو اے سی ہے اس کو کہا ہے کہ تم جڑا والا کے معاملہ, اور اگر اس معاملے میں سے کہتا ہے, اور اگر اس معاملے میں اور صرف اس وجہ سے انہیں ٹرانسفر کیا گیا ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ مسیح مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ پنجاب حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, یہ ریاست پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم چند ان شر پسندوں کے سامنے ہم دلیری کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اور اپنا افسر ہم قربان کر دیں گے ان کے لیے. اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے, جا کے کھیتوں میں پناہ لی, رات انہوں نے کھیتوں میں گزاری, اب ان کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. تو اور ہمارے جو رویے ہیں میر صاحب, میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ادھر اسلام آباد کی جو ہماری کرسچن بھائی ہیں کمیونٹی بہت یہاں پر ہے, کچھ لوگ آئے
اور ان کا عبادت گاہ کا مسئلہ تھا, چرچ انہوں نے تعمیر کرنا تھا, میں اس میں استطاعت جو مدد میں کر سکتا تھا میں نے کی. لیکن جو کچھ میرے اور جو دوست احباب تھے, ایک ان کی طرف سے بھی آیا جی کہ آپ نے یہ اس کے اوپر کو فتویٰ لیا ہے کہ آپ یہ کر سکتے تھے بطور مسلمان. میں کہا یار خدا کا خوف کرو, کہ ہم کس جانب چل پڑے میر صاحب. ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگوں کی جو ایک ایسی ٹریننگ ہو چکی ہے کہ جس کو ادھر سیاستدانوں یہ لوگ شراب پینے سے پہلے فتویٰ نہیں مانگتے, جی ہاں, جھوٹ بولنے سے پہلے, رشوت لینے سے پہلے فتویٰ نہیں مانگتے, جی ٹھیک ہے, لیکن کسی غیر مسلم پاکستانی کی مدد کرنے سے پہلے پھر کہتے آپ ہیں کو کہ فتویٰ چاہیے کہ نہیں چاہیے. یاد ہوگا میر صاحب کہ اسلام آباد میں اپنی ہندو برادری جو ہے ہماری, ان کے لیے ایک ٹیمپل بن رہا تھا. اچھا, اس ٹیمپل کے اوپر ایک دم سے شور شرابہ مچ گیا, مندر کے اوپر کہ جی کہ اسلام آباد میں مندر نہیں بن سکتا, اسلام آباد میں کیسے مندر بن سکتا ہے. ہم حیران و پریشان کہ یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر ایونچولی اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ کہنا پڑا کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, اسلام آباد میں کیوں مندر نہیں بن سکتا, پاکستان کا دارالخلافہ ہے, ہمارے وہ شہری ہیں, ہمارے ملک میں بستے ہیں, ان کا حق ہے. جو مندر بنانا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے تھے ہندو کمیونٹی کے جو لوگ تھے, تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہندو کمیونٹی کے لیڈر بھی ہیں اور ایم این اے بھی رہے ہیں اور کافی دفعہ ایم این اے رہے ہیں. آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو قومی اسمبلی ختم ہو گئی ہے, اس قومی اسمبلی میں جاتے جاتے جو انہوں نے آخری تقریر کی, تو اس میں انہوں نے کیسے وہ تقریر کنکلوڈ کی, ذرا سنیں. میرے سینے کی دھڑکن ہے, میری آنکھوں کے تارے ہیں, سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. ہمیں سمجھ کر فقط اپنا ہمیں تقسیم نہ کرنا, نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں. تو یہ ایک ہندو ایم این اے ہے رمیش کمار, اور یہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ شعر جو ہیں وہ بہت ہی عقیدت مندانہ انداز میں اسمبلی میں انہوں نے پیش کیے. تو ان سے نفرت کرنا, ان کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرنا اسلام کی بھی توہین ہے, انسانیت کی بھی توہین ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب جناب ہمارے جو محترم دوست ہیں خرم دستگیر خان صاحب, ان سے میں نے ایک بڑی اہم بات کرنی ہے. خرم بھائی دیکھیے, پہلے آپ نے برا نہیں منانا, ٹھیک ہے, آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں, تو کیونکہ آپ نے بار بار ہمارے شو پہ ماضی قریب میں یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونا چاہیے, تو اسی لیے میں وہ آپ کو آپ کے الفاظ یاد دلانا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے آپ نے کیا کہا تھا, ذرا سنیں. انتخابات کب ہوں گے؟ قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائے, پھر 60 دن کے دوران انہوں نے ڈیٹ دینی ہے, یا پھر اگر اس سے چند دن پہلے یا کچھ دیر پہلے اگر پرائم منسٹر تحلیل کر دیتے ہیں اسمبلی کو, تو پھر 90 دن اویلیبل ہوں گے. جیسے ہی 60 یا 90 دن کا ڈیسیجن ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ کا اعلان کر دے گا. ان اینی کیس الیکشن 10 نومبر 2023 سے آگے نہیں جا سکتا. تو ان اینی کیس. اچھا جی خرم بھائی, آپ کے الفاظ ہیں یہ, پچھلے مہینے آپ نے جولائی کے مہینے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان اینی کیس الیکشن 10 نومبر 2023 سے آگے نہیں جا سکتا. ابھی بھی آپ اپنے الفاظ پہ قائم ہیں؟ جی میں قائم ہوں, اور میری توقع ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنا جو حلقہ بندیوں کا عمل ہے وہ مکمل کر کے 90 دن میں انتخابات کرا دے گا. یہ تو ہمیں زبیری صاحب جیسے جو قانون دان ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ جب آئین کے 2 آرٹیکلز جو ہیں وہ ایک دوسرے, پہلے کبھی ایسا معاملہ نہیں آیا, لیکن اگر آئین ایک طرف کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں, وہی آئین یہ کہتا ہے کہ اگر جو پچھلا نوٹیفائڈ سینسس ہے اس کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, تو پھر کون سا آرٹیکل جو ہے وہ اس کی ترجیح ہوگی. کیا پاکستانیوں کے جو حقوق ہیں کہ انہیں ان کی جو صحیح مردم شماری کے تحت ان کے انتخابات ہوں وہ فائق ہیں, یا ایک تاریخ جو 90 دن کی ہے وہ فائق ہیں. لیکن ابھی بھی میری تو یہی توقع رہے گی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بجائے یہ کہ قوم کو ایک نئی مشکل میں دوچار کرے, وہ 90 دن میں انتخابات کروائیں. اچھا, آج عابد زبیری صاحب ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور سپریم کورٹ بار کے صدر کی حیثیت سے یہ بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کروا سکتے 90 دن میں الیکشن, اس سے کیا مشکل ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے لائر, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ,
کیا اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی پرابلم آپ کا آئین ہے. آئین آپ کو پابند کرتا ہے. یا دیکھیے آئین کو آپ کہیں کہ وکھرا آئین ہے, یا مطلب کہ لیکن جو ایک جج صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا, لیکن دیکھیے یا تو آپ کی آئینی حکومت ہوگی یا آپ کی اینرکی ہوگی. اگر آپ نے آئین کو اس طرح سے توڑنا شروع کر دیا, آپ توڑ چکے ہیں آئین کو, آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو توڑا. سپریم کورٹ نے کہا ہے 90 دن کا پیریڈ مینز 90 دن ہوتا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے ہلکا بندیوں کی بات, آپ ایک ججمنٹ موجود ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 90 ڈیز میں, آئین کہتا ہے 90 دن میں. اور دوسری بات ہے, دیکھیے دو چیزیں کنفیوز نہ کی جائیں. ایک الیکٹورل رول ہوتا ہے, جو آپ کے جو لوگ آتے ہیں ایلیجبل ہو جاتے ہیں, وہ الیکٹرل رول میں شامل ہو جاتے ہیں. ہلکا بندیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ بیلنس وہ ساتھ رکھے. تو آپ کسی کو ڈپرائیو نہیں کر رہے وہ, کیونکہ وہ سب جو ایک فارمولا دیا ہوا ہے ڈیلیمیٹیشن کے لاء کے اندر, اس پہ بیلنس کرنے کے لیے ہلکا بندی ہوتی ہے, کہیں آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے. ایک اور بھی ایشو ہے جو ابھی ایڈریس نہیں ہوگا, جو ہم نے پٹیشن داخل کی ہے سپریم کورٹ بار میں, اس میں ہم نے یہ پوائنٹ لیا ہے کہ صرف ہلکا بندیوں کا اور مردم شماری کا ایشو نہیں ہے. آپ آرٹیکل 51(3) کو بھی آپ کو چینج کرنا ہوگا. کہیں سیٹیں بڑھیں گی, سیٹیں, اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی صرف ڈی لمیٹیشن کے بعد صحیح ہوگا, تو آئینی ترمیم کہاں جائے گی؟ کیونکہ پچھلے سینسس میں آپ نے کہا پنجاب کی سیٹیں کم ہوئی تھیں نیشنل اسمبلی میں, پھر پروونشل اسمبلی کا ایک آرٹیکل 106 ہے موجود. تو یہ سب چیزیں ہیں, یہ صرف یہ ڈی لمیٹیشن کا ایشو نہیں ہے. اور تیسری بات, پروویژنل رزلٹ آپ کے مئی میں آ گئے تھے. آپ نے بالکل فیگ اینڈ آف یور آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں آپ نے اس کو سی سی آئی کی میٹنگ کی, وچ اٹ سیلف واز انکانسٹیٹیوشنل, کیونکہ 2 پروونس وہاں ریپرزینٹیڈ ہی نہیں تھے. ان کے کیئر ٹیکر, وہ جو انلیگل کیئر ٹیکر ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یعنی پنجاب جو اتنا بڑا صوبہ ہے ہمارا, اور خیبر پختونخوا میرے حساب سے لیگلی وہ تو ریپرزینٹیڈ ہی نہیں تھے. تو آپ نے کیسے وہ سی سی آئی کی میٹنگ کر لی؟ جب سی سی آئی کی میٹنگ انلیگل تھی تو جو انہوں نے اس کے بعد اسٹیپس لیے وہ سب انلیگل ہو گئے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ سی سی آئی کی میٹنگ کی جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی؟ نہ صرف انکانسٹیٹیوشنل تھی, انلیگل تھی, بلکہ بدنیتی پر مبنی تھی. جی بالکل صحیح. دیکھیں ہم قانون میں میر صاحب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, میلیفائڈ انٹینشن. یہ جب ان کے علم میں تھا کہ ہم اگر سینسس کے ریزلٹس کو نوٹیفائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے, خدشہ بھی نہیں تھا. آرٹیکل 222 بڑا کلیئر ہے آئین کا کہ جب سینسس مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن ہلکا بندیاں کرے گا, اور ہلکا بندیاں کرنے کے بعد ہی الیکشن کرائے گا. تو ان کو جب یہ پہلے سے یہ بات پتا تھی, ان سیاسی جماعتوں نے, میر صاحب یہ جو ہمیں صبح شام جمہوریت کا بھاشن دیتے ہیں, اس کے اندر تمام بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں, پیپلز پارٹی شامل ہے, نون لیگ شامل ہے, جے یو آئی اس کے اندر شامل ہے, کہ آپ کس طریقے سے الیکشنز کو ملتوی کرنے کی بنیاد خود سے رکھ سکتے ہیں. آپ دعوے تو جمہوریت کے کرتے ہیں, اور جب آپ نے یہ بنیاد رکھ دی تو کیا آپ کے خیال میں میر صاحب اس ملک کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ان سیاسی جماعتوں کے اندر اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس کا فائدہ کوئی اٹھا کے الیکشنز کو غیر معینہ مدے تک بھی ملتوی کر سکتا ہے؟ آج آئین کا آرٹیکل 48(7) ہے غالباً, وہ کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ صدر جو ہے وہ تاریخ دے گا ریزولوشن کی 48(5) کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. صدر نے تاریخ دینی ہے. آج ہفتہ 10 دن گزر گئے, تاریخ ہی نہیں ہے, الیکشنز کا پتہ ہی نہیں. اور پھر یہ توقع رکھنا کہ ایسے ملک میں جہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے کہ نظام حکومت جو لوگوں کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے حوالے کب ہوگا, جو ایک نگران حکومت بیٹھی ہے اس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے, اس ملک کے اندر کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس ملک کے معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ جو ایک کاؤنسل بنائی ہے, اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ تو یہ میں تو حیران پریشان ہوں میر صاحب کی نظروں کے سامنے. جس طرح بھی زبیری صاحب کہہ رہے تھے, آپ کے سامنے صرف 2 راستے ہیں, یا ایک آئینی راستہ ہے یا ایک ایناکی کا راستہ ہے. ہم جان بوجھ کے ملک کو ایناکی کی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, اور یہ اس کی ساری ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے جو حکومت میں تھی. اچھا, میں وقفہ لینے سے پہلے یہ آپ کو کہ آج 17 اگست ہے, اور آج جنرل ضیاء الحق جو پاکستان کے 11 سال تک حکمران رہے, اور جنہوں نے پہلی دفعہ 1977 میں 1977 میں آئین توڑ کے مارشل لا لگایا تھا, آج ان کا یوم وفات بھی ہے. اور وہ ایک فضائی حادثے میں بہت سے ساتھیوں سمیت اس دنیا سے چلے گئے تھے. اور میں نے یہ بات جو ہے یہ اس لیے کی ہے کہ ابھی تک, آج تک, یعنی کہ 1988 میں یہ واقعہ ہوا تھا, آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اس فضائی حادثے کا ذمہ دار کون تھا, کوئی سازش تھی یا نہیں تھی. ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے جی جہاز تباہ ہو گیا, لیکن جہاز کیسے تباہ ہوا؟ باقاعدہ پائلٹ جو تھا اس نے جہاز کو بچانے کی کوشش بھی کی تھی. تو اس زمانے میں عینی شاہدوں نے کیا بتایا تھا
تو ایک عینی شاہد کی ذرا یہ بات بھی سن لیں. سب لوگوں نے دیکھا کہ دریائے ستلج کی پل کے مغربی طرف جہاز آ رہا ہے اور بستی کے قریب آتے ہی وہ گرنے لگا. دو مرتبہ جہاز گرنے لگا, لیکن پائلٹ کی کوشش ہے, خدا بہتر جانتا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہوگی, لیکن جہاز کی یہ کیفیت تھی کہ 2 کلاب بازیاں کھانے کے بعد وہ آبادیوں سے باہر یعنی ایک ویرانے میں آ کر گر گیا. تو پائلٹ جو ہے وہ جہاز کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. اور بھی میرے پاس بہت سے عینی شاہدین کے بیان ہیں, لیکن میں نے یہ بیان آج اس لیے صرف ایک بیان چلایا ہے کہ بہت سے کمیشن بنے جنہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ اس سانحے کے پیچھے کون ہے. کسی نے کہا کہ کوئی غیر ملکی طاقت ہے, کسی نے اعجاز الحق صاحب نے تو ایک سابقہ آرمی چیف پہ بھی الزام لگا دیا, لیکن آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خرم دستگیر خان صاحب, یہ وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی سی سی آئی والی, تو یہ کیونکہ جب یہ فیصلہ کیا سی سی آئی نے تو اس وقت تو آپ حکومت میں تھے, تو آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, یہ جو سی سی آئی نے فیصلہ کیا تھا مردم شماری کے حوالے سے اور اسی کی بنیاد پہ الیکشن کو ڈیلے بھی کیا جا رہا ہے؟ یہ سی سی آئی کی جو کمپوزیشن ہے جس کے اوپر ہمارے بھائیوں کا اعتراض ہے, آئین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی اگر سی سی آئی میں نگران ہوں گے تو یہ غیر آئینی ہوگا. تو لہذا جب آئین میں کوئی براہ راست اس پر پابندی نہیں ہے تو وہ فیصلہ آئینی ہے. آپ اس کی ٹائمنگ پر اور نیت پر بحث کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ فیصلہ آئینی ہے اور چاروں صوبوں نے اور وفاق نے مل کر کیا ہے. اب اس کے نتیجے میں یہ کیا اثر آئی کہ جی کیونکہ ڈیلے ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ ڈیلے ہو, اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اب اتھارٹی موجود ہے, اگر وہ مردم شماری کے تحت ان کو ڈی لمیٹیشن میں کچھ تاخیر ہوتی بھی ہے تو وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیں گے. یہ کوئی لائسنس نہیں ہے کہ الیکشنز کو لامحدود مدت کے لیے ڈیلے کیا جائے یا غیر معمولی تاخیر ہو, لیکن بہرحال ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. پاکستان میں رہنے والوں کی جو آبادی کا تناسب ہے اسے بھی قائم رکھنا ہے, آئین کی بھی سربلندی قائم رکھنی ہے, اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام تندہی سے کرے گا اور وقت پر تاریخ دے کر پاکستان کے عوام کو یہ موقع دے گا. زیادہ اہم بات میر صاحب یہ ہے کہ 2018 میں جس قسم کی تروڑ مڑوڑ پاکستان کے آئین میں, جمہوریت میں, سیاست میں ہوئی تھی وہ نہ ہو, اور جو اس دفعہ الیکشن ہو وہ صحیح معنوں میں صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو, کہ پاکستان کے عوام جس کو ووٹ ڈالیں وہی حکومت بنائے. وہ حکومت جب بنے گی تو آپ کو پتا اور بڑے کام کرنے ہیں, ابھی صدر کا نیا انتخاب ہونا ہے, اس کے بعد سینٹ کا انتخاب ہونا ہے, تو کام تو بہت ہے, اور ملک کا جو نظام ہے وہ تبھی اس پہ تقویت آئے گی جب اس سے عوام کا فریش مینڈیٹ آئے. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ پاکستان کے عوام جس کو ووٹ دیں اسی کی حکومت بنے. بات تو بڑی خوبصورت ہے, لیکن نہیں, ہم میٹھا بڑی دفعہ ٹھوکر کھائی ہم نے نا اس معاملے میں, ٹھوکر کھائی, لیکن اور اب دوبارہ ٹھوکر ہمیں نہیں کھانی. ہمیں اسی لیے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو پاکستان کے عوام جس کو ووٹ ڈالیں وہی حکومت بنے. آپ دوبارہ ٹھوکر نہیں کھا رہے, بلکہ آپ ایک گڑھے میں چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. بہرحال آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے. عابد زبیری صاحب, یہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کیا اس میں سی سی آئی کا بھی ذکر ہے, جی آپ کیوں سمجھتے ہیں, کیا توقع ہے آپ کی, کس بنیاد پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کو ریلیف دے؟ بیکاز ایونچوئل ہمارے جو سسٹم میں ٹرائیکاٹومی پاور سپریم کورٹ کے پاس ہی سارے معاملے جاتے ہیں, وہ انہیں کا فیصلہ ہوتا ہے جو میں سمجھتا تھا بائنڈنگ ہونے چاہیے تھے, لیکن آپ نے دیکھا وہ بائنڈنگ تو نہیں ہوتے, لیکن ایز اے ہماری باڈی ہے, ہمارا جو بیسک منشور ہے سپریم کورٹ بار کا کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے رہیں گے. اس وجہ سے ہم نے یہ پٹیشن داخل کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 224 مینڈیٹری آرٹیکل ہے, کوئی چیز آرٹیکل 51 ہو یا کوئی اور آرٹیکل اس کو نہیں ڈیفیٹ کر سکتا, اور الیکشن 90 دن کے انہیں کیئر ٹیکر. لیکن اور ایک وجہ اور تھی کہ جو پچھلے ہم نے دیکھا جس طرح سے تضحیک اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک مہم چلائی گئی, منظم مہم اس کے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, اور آپ نے خود دیکھا دھرنے ہوئے یہاں اس کے خلاف, تو اس میں دیکھا ہم آئین کے ساتھ آئین کی بالادستی اور آئین کی تشریح کرنا صرف سپریم کورٹ کا کام ہے. چیف جسٹس کی اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی تو آپ کے خیال میں اس پہ آرٹیکل 224 کے بارے میں بات ہوئی ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم, میں تو ابھی آپ کے اس سے پتہ لگا کہ ان کی میٹنگ میں, مجھے نہیں معلوم کس پہ بات ہوئی, کیونکہ دیکھیں جو مین حلقہ بندیاں ہمارا کیس داخل ہو گیا ہے, ابھی تک مجھے نہیں پتا اس میں نمبر لگا ہے نہیں کہ ابھی وہ کب ٹیک اپ ہوگا, لیکن ہم نے اپنی طرف سے کل فائل کر دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹیک اپ کریں اور ود ان ٹائم ٹیک اپ کر کے سپریم کورٹ
पूरा सुप्रीम कोर्ट सुने कि जी हम कहाँ खड़े हैं सर। अच्छा, अब मेरा आपसे आखिर में एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, मुस्तफा भाई, आप इलेक्शन लड़ेंगे इस दफा? इंशाल्लाह जी लड़ेंगे, अगर हुए अगर हुए तो आप इलेक्शन लड़ेंगे। आपको यकीन है कि जो लोग आपको वोट डालेंगे तो उनका नतीजा उनको वही मिलेगा जो वो चाहते हैं? नहीं मीर साहब, बड़ा सिंपल सा मेरा भी जवाब है। देखें, इस वक्त इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? दो वजूहात की बिना पर नहीं हो रहे। पहली वजह यह है कि जो जमातें हुकूमत के अंदर शामिल थी वो अवाम का गैज़ो गज़ब का सामना करने का उनके अंदर हौसला नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, एक और जमात है जिसका अब आई डोंट नो कि वो म्यूट ना हो जाए कहीं, इसलिए मैं जरा ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया कि एक और जमात, नवाजिश, एक और जमात है जिसकी अभी बड़ी पॉपुलैरिटी है। जब तक वो पॉपुलैरिटी नीचे नहीं आती तो उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ना पॉपुलैरिटी नीचे कैसी आएगी? अगर पेट्रोल की कीमत ऊपर जाएगी तो वो पॉपुलैरिटी नीचे कैसी आएगी? तो फिर हम ये समझे कि गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी है। बिल्कुल जी। अच्छा खुर्रम साहब, चलते चलते सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप इसका कोई जवाब दे दें जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने इंतहाई गुस्ताखाना और नाज़ेबा गुफ्तगू की है। नहीं, देखिए, ये जो पॉपुलैरिटी का ढकोसला जो है ना, इसमें मेरी गुजारिश है अपने भाई से कि इसमें हवा ना भरें। पॉपुलैरिटी का फैसला इलेक्शन वाले दिन होगा। हाँ, इलेक्शन वाले दिन पॉपुलैरिटी का फैसला होगा। लिहाजा आज खुद किसी जमात को आप पॉपुलर करार दे देना। मैं ये याद करा दूं कि ये जो 16 जमातें अभी इस वसील बुनियाद हुकूमत में थी, वो 66% पाकिस्तानियों के वोट 2018 का इलेक्शन जो कि बहुत ही, ये बड़ा अच्छा, उसकी नुमाइंदगी करती थी। बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। 2/3 पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पिछली हुकूमत में मौजूद थी, और उस हुकूमत के जो एक्शन हैं, चारों सूबों की जमातें थी, मजहबी जमातें थी, गैर मजहबी जमातें थी, दाएं बाजू बाएं बाजू की जमातें थी। तो उस वसीउल बुनियाद हुकूमत के जो फैसले हैं उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं किया बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बहुत बहुत शुक्रिया, अनलिमिटेड पावर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो तमाम जमातें हैं ये अगर मुत्तहिद रहें तो आप कह सकते हैं ना कि इनका 66% मैंडेट है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।